थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। इस्लाम आबाद में ऐवान इक़्तिदार के अंदर बड़ी हलचल मची है। आज कौमी असम्बली के इजलास में डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की सदारत में अदम एतमाद की तहरीक जो वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ पेश की गई, उसकी बाकायदा आज पेश करने की इजाज़त मिल गई है। अदम एतमाद की तहरीक पेश भी कर दी गई है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी उस सदारती रेफरेंस पर समात एक अहम मरहले में दाखिल हो चुकी है कि जिस रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट से ये पूछा गया था कि आया हुक्मरान जमात के जो मुनहरफ अरकान हैं उनकी जो नाअहली है वो ताहयात होगी या नहीं, और क्या वो नाअहली के ज़ुमरे में आती है या नहीं। तो इन दो मामलात पे बहुत जल्द ही चंद दिनों के अंदर बड़े अहम फैसले होने हैं। अब कौमी असम्बली में आइंदा बहस अदम एतमाद की तारीख में जुमेरात को हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस पे समात जो है वो कल दोबारा शुरू हो जाएगी। अटॉर्नी जनरल कल अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे और फिर बारी आएगी चंद दूसरी सियासी जमातों की और वकला तंजीमों की, और ये तवक्को की जा रही है कि आइंदा चंद दिनों में लगता ये है कि अदम एतमाद की तारीख पर वोटिंग से पहले सुप्रीम कोर्ट कुछ इसके ऊपर फैसला ज़रूर सुना देगी, क्योंकि आइंदा रमज़ान भी आ रहा है और सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जजों ने ये कहा है कि रमज़ान के दिनों में दिन के वक्त बैठना थोड़ा मुश्किल होगा। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, मगर एक चीज़ अब वाज़ेह होती जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो ये तवालत दी गई है सदारती रेफरेंस की समात के ऊपर, इस तवालत की शायद ज़रूरत नहीं थी, और ये गैर ज़रूरी तौर पे जो तवालत है इसका बराह रास्त असर पार्लियामेंट की अदम एतमाद की तहरीक पर बहस और अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग पर भी हो सकता है। एक गैर ज़रूरी तौर पे कानूनी इबहम पैदा किया गया है हुकूमत की तरफ से सदारती रेफरेंस की सूरत में, ताकि दबाव डाला जा सके मुनहरफ अरकान पर, और सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेके इसी तरह आगे चल रही है, वरना आइन की ज़ुबान तो बहुत वाज़ेह है। और जो सवालात अब कुछ सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जजेस की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं, जिसमें अब जस्टिस मुनीब अख्तर भी शामिल हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मज़हर आलम मियाँखेल और ख़ुद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने भी ऐसे सवाल उठाए हैं, जिससे यूँ लग रहा है कि शायद आइन में ताहयात नाअहली की मुनहरफ अरकान के लिए गुंजाइश नहीं बनती। बहरहाल फैसला अभी आना है। आज की सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग इंतहाई अहम थी और अटॉर्नी जनरल अपने दलाइल के अख्ताम तक तो पहुँच रहे हैं, मगर फिर कुछ मौजूद जजेस साहिबान ने जो कुछ रिमार्क्स दिए और अटॉर्नी जनरल ने जो दलाइल दिए उसका खुलासा हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। आगाज़ में सिंध हुकूमत के एडवोकेट जनरल तालिबुद्दीन की शिकायत पर IG इस्लामाबाद ने मुनासिब दफ़ात नहीं लगाई। ये शिकायत की थी सिंध एडवोकेट जनरल सिंध ने कि IG इस्लामाबाद मुनासिब दफ़ात FIR में नहीं लगाई। वही जो सिंध हाउस पे हमले का वाक़या था उस हवाले से सिंध के एडवोकेट जनरल का कहना था कि उन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात FIR में शामिल करने की सदा की थी, जो नहीं की गई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आज को थोड़ा सा बेरुखी का मुजाहरा किया और एडवोकेट जनरल सिंध को कहा कि आप अगर FIR में आपकी मर्ज़ी की दफ़ा शामिल नहीं है तो आप अदालत में जाएं, आप किसी मुनासिब फोरम में जाएं। हमने अब शुरू में कार्रवाई कर दी थी, अब हम FIR भी दर्ज कराएं। क्या ये सुप्रीम कोर्ट का काम है? क्या हमारा यही काम रह गया है? हम इंतज़ामिया को कह देते हैं, इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को, कि कानून के मुताबिक आपकी दरख्वास्त पर कार्रवाई करें। हालांकि ये वो मामला था जिस पे हंगामी समात हुई थी सिंध हाउस पे हमले की, और उस वक्त ये कहा गया था कि आप जो दरख्वास्त देंगे पुलिस उसके मुताबिक FIR रजिस्टर करेगी, मगर आज तक दहशतगर्दी की दफ़ात जो हैं उस FIR में नहीं डाली गई। इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल नियाज़ुल्लाह खान नियाज़ी ने कहा कि हमने मज़ीद दफ़ात का इजाफ़ा कर दिया है, मगर उसमें इंसदाद दहशतगर्दी के कानून की दफ़ात नहीं है। मुल्ज़मान ज़मानत पर हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि आपने मुल्ज़मान पर जब शुरू में जो कमज़ोर दफ़ात लगाई थी उसकी बुनियाद पे मुल्ज़मान ज़मानत पे चले गए हैं, और अब दोबारा क्या आपने उन्हें गिरफ़्तार किया? आप उन्हें गिरफ़्तार कर सकते थे, क्यों नहीं गिरफ़्तार किया? बहरहाल आप कानून के मुताबिक कार्रवाई करके कल रिपोर्ट जमा कराएं। इस्लामाबाद पुलिस से सिंध हाउस पे हमले के हवाले से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कल रिपोर्ट तलब कर ली है। अब जो असल मामला था अटॉर्नी जनरल की तरफ से सदारती रेफरेंस में जो सवाल उठाए गए थे, अटॉर्नी जनरल की तरफ से जो दलाइल दिए गए, अब उसका हम आगाज़ करते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मेरे दलाइल का महवर पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है। गुज़श्ता रोज़ मोअज़्ज़ज़ जजों ने सवाल किया था कि जब भी किसी रुकन ने अभी अदम एतमाद का वोट डाला ही नहीं
تو سپریم کورٹ پہلے سے کیسے فیصلہ سنا دے؟ تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ اس حوالے سے سپریم کورٹ کے پرانے فیصلے موجود ہیں۔ ایک الیکشن کیس میں قرار دیا گیا تھا کہ اگر سپریم کورٹ کا بنایا گیا کاغذات نامزدگی کا حلف نامہ اگر جمع نہ کرایا گیا یا اس میں غلط بیانی کی گئی تو اس صورت میں امیدوار کے کاغذات مسترد اور غلط بیانی کی صورت میں سنگین نتائج ہوں گے۔ تو اس حساب سے سپریم کورٹ نے فیصلے کے ذریعے جھوٹے حلف نامے کے ارتکاب سے پہلے ہی اس کی سزا بھی تجویز کر دی تھی۔ تو اسی اصول کے مطابق اسی طرح آئین کے آرٹیکل 63A جو کہ عدم اعتماد کے حوالے سے جو ممبران کی جو نااہلی کے حوالے سے ہے، تو اسی طرح اس آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح بھی پہلے سے ہی کر دی جائے تاکہ پارلیمانی پارٹی کی ہدایت کے برخلاف عدم اعتماد کے حق میں ووٹ ڈالنے والا رکن تا حیات نااہل قرار دیا جائے۔ یعنی کہ 63A کی سپریم کورٹ ویسے ہی پہلے ہی تشریح کر دے، ابھی کوئی ایکٹ ہوا نہیں، عدم اعتماد کا ووٹ ڈلا نہیں، مگر اسی طرح پہلے کر دے جس طرح سپریم کورٹ نے گزشتہ الیکشن سے پہلے ایک حلف نامہ اپنے حکم کا حصہ بنا دیا تھا کہ یہ حلف نامہ شامل کیا جائے، اور پھر جو بھی اس حلف نامے کی خلاف ورزی کرے گا، جھوٹا حلف نامہ دے گا تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ اس معاملے میں بھی کاغذات نامزدگی کے فارموں سے اسمبلی نے قانون سازی کر کے اہم معلومات کا خانہ ختم کر دیا تھا، اور 63A میں بھی اسمبلی نے پرانے آئین کے آرٹیکل 96 کے اس شق کو نکال دیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ منحرف رکن اسمبلی کی ووٹ کو شمار نہیں کیا جائے گا۔ تو اس کی جگہ سپریم کورٹ تا حیات نااہلی کی سزا کو آئین کے 63A میں بصورت تشریح شامل کر دے۔ چیف جسٹس عمر طاہر بندیال نے کہا کہ آپ اپنے دلائل کے اہم نکات کی پہلے ترتیب یعنی فارمولیشن دے دیں، کوئی ترتیب تو دے دیں۔ پھر اٹارنی جنرل نے کہا نمبر 1 آئین پارلیمانی نظام حکومت اور اس میں سیاسی جماعتوں کے کردار کی بات کرتا ہے اور پارٹی ڈسپلن پر زور دیتا ہے اور قرار دیتا ہے کہ جو لوگ پارٹی ٹکٹ اور انتخابی نشان پر منتخب ہوں وہ پارٹی کے ہدایات کے پابند ہیں۔ نمبر 2 ایک MNA اور اس کی پارٹی کے درمیان ایک مالیاتی تعلق یا معاہدہ طے پا جاتا ہے، یعنی جو ایک رکن اسمبلی ہے اور اس کی جو سیاسی جماعت ہے اس کے درمیان ویسا ہی رشتہ یا تعلق بن جاتا ہے جیسے کوئی مالیاتی معاہدہ دو فریقین کے درمیان ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ایک سیاسی جماعت اور عوام کے درمیان بھی ایک مالیاتی نوعیت کا ہی معاہدہ طے پایا جاتا ہے۔ اٹس کائنڈ آف اے کنٹریکچوئل ایگریمنٹ اینڈ obligation۔ ایسے میں منحرف رکن اسمبلی کو اس معاہدے کی خلاف ورزی سے پہلے استعفیٰ دینا چاہیے، مطلب کہ اسمبلی کو چھوڑ دے اگر اس نے معاہدے کی خلاف ورزی کرنی ہے یا عدم اعتماد میں پارٹی ہدایات کے برخلاف ووٹ ڈالنا ہے۔ نمبر 3 اٹارنی جنرل کا کہنا ہے کہ تیسرا پوائنٹ یہ اگر MNA پارٹی ہدایات سے انحراف کرتا ہے تو اس کے سیاسی نتائج ہو سکتے ہیں، مگر 63A کے اندر سنگین قانونی نتائج کا ذکر ہے، یعنی آئین کے 63A شق میں ڈال دیا گیا ہے کہ کوئی اگر پارٹی کی ہدایات سے انحراف کرتا ہے تو اس کے سنگین قانونی نتائج ہوں گے۔ نمبر 4 جب MNA سیٹ کھو دے تو اس کی سزا 62(1)(f) کے تحت تا حیات نااہلی ہوتی ہے۔ یہ اٹارنی جنرل صاحب کی چوتھا پوائنٹ ہے۔ اس موقع پہ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ آپ 63A اور 62(1)(f) کو ملا کر کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ 62(1)(f) ہے جو کہ تا حیات نااہلی کی سزا ہے، اس کے حوالے سے کہ آپ 63A کو کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ اگر 63A کو سادہ الفاظ میں پڑھیں گے تو اس کے مطابق تو محض ایک منحرف رکن اپنی سیٹ سے محروم ہو جائے گا، مگر پھر وہ آئندہ الیکشن میں بھی واپس آ جائے گا اور کسی دوسری جماعت کے ٹکٹ پر۔ تو اٹارنی جنرل صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس رکن کے انتخابات میں دوبارہ شمولیت کے لیے کاغذات نامزدگی پر اعتراضات کرتے ہوئے اس کی 62(1)(f) کے تحت تا حیات نااہلی کی استدعا کی جا سکتی ہے، خاص کر جب آپ کے پاس اس رکن کے ووٹ بیچنے اور کوئی ایویڈنس ہو، رقوم کے تبادلے کے ثبوت بھی ہوں۔ تو یہ جسٹس اعجاز الحسن نے پوچھا۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ آئین کے 63A کے تحت آپ کی نااہلی کے لیے کسی رشوت یا رقوم کے تبادلے کے ثبوت کی بھی ضرورت نہیں، اس لیے D سیٹ شاید رکھی گئی تھی، لیکن اٹارنی جنرل کہتے ہیں نہیں، تا حیات نااہلی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ 63A میں تو ثبوت کی بھی ضرورت نہیں، یعنی کہ پارٹی ہیڈ نے لکھ کے دے دیا ڈیفیکٹ کیا تو بس وہ ساری عمر کے لیے سیاست سے پابندی، سیاست سے باہر، یعنی ایک سیاستدان دوسرے سیاستدان کو تا حیات نااہل کر دے گا۔ یہ اٹارنی جنرل صاحب کے پوائنٹ۔ پھر 5واں پوائنٹ جو اٹارنی جنرل نے کہا کہ
63A کے تحت پارٹی سے وفاداری بدلنا ایک قانونی بددیانتی ہے، ایک لیگل ڈس آنیسٹی۔ اب یہ ایک قانونی بددیانتی بھی دیکھ لیں، یہ پتہ نہیں کتنی خطرناک ہے، کیونکہ بائس انڈر لا اور قانونی بددیانتی دونوں کے اثرات مختلف ہوتے ہیں شاید۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ 63A کے تحت پارٹی سے وفاداری بدلنا ایک قانونی بددیانتی ہے اور یہ اتنی قابل نفرت ہے کہ اس کی وجہ جانے بغیر منحرف رکن کے لیے نااہلی کی سزا تجویز کر دی گئی ہے۔ اب اٹارنی جنرل کہہ رہے ہیں یہ اتنی قابل نفرت ہے کہ 63A میں لکھ دیا گیا کہ وہ نااہل ہو جائے گا، حالانکہ 63A میں ڈی سیٹ کا لکھا ہے، نااہل کا نہیں لکھا، ڈسکوالیفائی کا نہیں لکھا۔ اگر ایک جھوٹا حلفیہ بیان جمع کرانے کو قانونی طور پہ بددیانتی قرار دے دیا گیا تھا، سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا، نیا نامینیشن فارم جو انہوں نے ترتیب دیا تھا پچھلے الیکشن کے لیے، تو پھر 63A میں بھی عدالت ایسی ہی تشریح کر سکتی ہے، کیونکہ یہ امانت میں خیانت ہے۔ یہ اٹارنی جنرل کی دلیل۔ جیسے اعجاز الاحسن نے کہا یہ کون سی امانت ہے، یہ کس کی خیانت ہے؟ کیا یہ عوام کے ووٹ میں خیانت ہے یا ایک سیاسی جماعت کی امانت میں خیانت ہے؟ اور اس ٹرسٹ یا اعتماد کو ٹھیس کہاں سے پہنچتی ہے؟ اس موقع پر جسٹس جمال خان مندوخیل نے مداخلت کی اور اپنے ریمارکس میں کہا کہ ایسی صورتحال میں رکن اسمبلی اپنے حلقے کے عوام کو بھی تو سچ بتانے کا پابند ہوتا ہے۔ تو پھر جسٹس اعجاز الاحسن بولے، عوام اس ٹرسٹ کی شرائط کو تبدیل نہیں کر سکتے، سیاسی جماعت اور رکن کے بیچ جو کہ ٹرسٹ ہے اس میں عوام پھر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، مگر انہوں نے ووٹ دے دیا تو پھر یہ معاہدہ اب سیاسی جماعت اور رکن کے بیچ ہو گیا۔ یہ جسٹس اعجاز الاحسن کا کہنا تھا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل بولے، ووٹر رکن اسمبلی سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا۔ جسٹس اعجاز الاحسن بولے، اٹارنی جنرل صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ منتخب رکن کا سیاسی جماعت کے ٹکٹ پر جیتنا ایسے ہے کہ جیسے کمان سے نکلا ہوا تیر، اور اگر بیچ میں یہ تیر اپنا راستہ بدل لے تو یہ امانت میں خیانت ہوگی اور یوں یہ تیر ناقابل واپسی ہوتا ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا اب معزز اراکین بینچ جو ہیں، معزز ججز، وہ ریمارکس تو دے رہے ہیں مگر بظاہر وہ دلائل اور جوابی دلائل ایک دوسرے کے ریمارکس کے حوالے سے دے رہے ہیں۔ تو جو تیر اور کمان کی مثال جسٹس اعجاز الاحسن نے دی تو اس کے جواب میں جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا اگر کوئی رکن اپنی وفاداری بدلنے سے پہلے ہی استعفیٰ دے دیتا ہے تو کیا پھر بھی اسے امانت میں خیانت کے جرم کا مرتکب قرار دیا جائے گا؟ یعنی وہ عدم اعتماد کی ووٹ نہ ڈالے اور بس پارٹی سے اختلاف کر کے پارٹی چھوڑ دے اور اپنی رکنیت سے بھی استعفیٰ دے دے، تو کیا امانت میں وہ بھی امانت میں خیانت ہوگی؟ ظاہری بات ہے جو پارٹی اور اس کے درمیان معاہدہ ہوا تھا وہ اس سے نکل جائے۔ تو یہ جسٹس جمال خان مندوخیل نے پوچھا کہ اگر کوئی رکن اپنی وفاداری بدلنے سے پہلے ہی استعفیٰ دے دیتا ہے تو کیا پھر بھی اسے امانت میں خیانت کے جرم کا مرتکب قرار دیا جائے گا؟ اس میں کیا پتا کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، ہمیں کیا پتا کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل اٹارنی جنرل سے مخاطب کہہ رہے ہیں ہمیں کچھ نہیں پتا کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، یعنی ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ اگر کوئی رکن اپنی جماعت سے استعفیٰ دیتا ہے، اپنی جماعت کی سیاسی پالیسی کے خلاف ہوتا ہے، تو کیا اس پر بھی اس کو محض سیٹ سے محروم نہیں کیا جائے گا یا اسے بھی تاحیات نااہلی کا سامنا ہوگا؟ اس پہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ پارٹی وفاداری چھوڑنے سے مراد آپ ایک پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی میں شامل ہو جائیں، ایسی صورت میں آپ استعفے دے کر واپس عوام سے ووٹ لیتے ہیں اور پھر واپس منتخب ہوتے ہیں، مگر پارٹی وفاداری تبدیل کرنا بنیادی طور پہ ایک مشکوک، ایک ڈیوبیس قدم ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ 63A کے دو نتائج ہیں، ایک یہ کہ آپ رکن اسمبلی نہیں رہتے، دوسرا یہ کہ آپ کی سیٹ خالی ہو جاتی ہے۔ آپ عدالت سے یہ مانگ رہے ہیں، اٹارنی جنرل صاحب آپ عدالت سے یہ مانگ رہے ہیں کہ 63A میں الفاظ سیٹ سے محرومی کی ہم وضاحت کریں۔ آپ کا سارا زور 62(1)(f) کی تاحیات نااہلی متعلق ہے، جبکہ یہ عدالت 62(1)(f) کی ایک نئے انداز میں تشریح کر چکی ہے۔ اب آپ ہمیں بتائیں گے کہ 63A کے تحت آپ کی نظر میں نااہلی کی مدت کیا ہوتی ہے؟ 63A کی جو سرخی ہے اس میں نااہلی یعنی ڈسکوالیفیکیشن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، آرٹیکل 63A کی جو ہیڈنگ ہے، جبکہ جو اصل نااہلی ہے وہ آرٹیکل 63 میں بتائی گئی ہے، جس میں چند سال سے لے کے 5 سال تک کی نااہلی کا ذکر ہے۔ اب اگر آپ 63 میں بھی 62(1)(f) کی نااہلی کو ڈالنا چاہتے ہیں تو ہمیں کچھ ارتھمیٹک حساب کتاب کرنا ہوگا۔
جسٹس منیب اختر نے اس موقع پہ ریمارکس دیے جب آپ اٹارنی جنرل صاحب یہ کہتے ہیں کہ منحرف رکن 62(1)(f) کے تحت نااہل ہوگا تو پھر جان لے کہ 62(1)(f) کی شک کسی رکن کی نااہلی کی شرائط سے متعلق نہیں بلکہ اہلیت کی شرائط سے متعلق ہے. یعنی آرٹیکل 62 جو ہے وہ کوالیفیکیشن اہلیت کے بارے میں بات کرتا ہے، جبکہ آرٹیکل 63 نااہلی کی شرائط سے متعلق ہے. 62(1)(f) کا تعلق کاغذات نامزدگی یعنی قبل از الیکشن کارروائی سے ہے، اور آپ اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کا اثر نو جائزہ لیں، پورے سیکشن کا اثر نو جائزہ لیں کہ اہلیت کی شرائط کیا ہے اور نااہلی کی. جیسے اعجاز الاحسن بولے ایک اور صورت یہ ہے کہ اگر ایک منتخب رکن اسمبلی کسی سنگین جرم کا مرتکب ہوتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کاغذات نامزدگی جمع کراتے وقت اس جرم کا مرتکب تھا یا نہیں. وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شاید اس لیے نااہلی اور اہلیت کی شرائط کو الگ نہ دیکھا جائے، جب کوئی جرم کر لیں تو پھر جو رکن اسمبلی ہے یا اس سے پہلے ہے اس کا اطلاق ہونا چاہیے. جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ نااہلی کے حوالے سے الیکشن کا جو قانون ہے، الیکشن ایکٹ 2017، وہ کیا کہتا ہے اور کیا یہ قانون آئین کی شرائط کے مطابق بنایا گیا ہے؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ الیکشن قوانین محض آئین کی شرائط کو ہی دہراتے ہیں. آرٹیکل 63(a) کے تحت پارٹی کے سربراہ کے پاس حتمی اختیار ہوتا ہے. جیسے جمال خان مندوخیل بولے جب پارٹی کے سربراہ یہ قرار دے دے کہ فلاں رکن نے وفاداری تبدیل کر لی ہے تو پھر ہمیں الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کو اس پر فیصلہ کرنے دینا چاہیے، جیسا کہ 63(a) میں کہا گیا ہے. جیسے اعجاز الاحسن بولے کہ اصل سوال یہ ہے کہ نااہلی کی مدت کتنی ہے. 63(a) کے تحت نااہلی کا ہونا تو واضح ہے، حالانکہ 63(a) میں نااہلی نہیں ہے، ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے، سیٹ سے محرومی ہے. مگر جیسے اعجاز الاحسن کہتے ہیں کہ 63(a) کے تحت نااہلی کا ہونا تو واضح ہے، وفاداری تبدیلی پر مزید کچھ ثابت کرنے کی بھی ضرورت نہیں. کیا وہ دوبارہ الیکشن لڑ سکتا ہے؟ اس موقع پہ جسٹس مظہر عالم میاں خیل بولے کہ اٹارنی جنرل صاحب آپ نااہلی کی مدت کا تعین کیسے کریں گے؟ کیا معیار ہوگا کہ یہ نااہلی ہے؟ چیف جسٹس عمر عطا بندیال بولے ہمارے خیال میں آپ نے آج اپنے دلائل ختم کرنے تھے. اسمبلی میں بھی آج ایک قرارداد آنی تھی جس پہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ مالارڈ اسمبلی کی کارروائی کا عدالت کی کارروائی سے کوئی تعلق نہیں. حالانکہ اٹارنی جنرل اور حکومت نے جو یہ صدارتی ریفرنس دائر کیا اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ عدالت میں جو یہ ریمارکس آئیں گے ججز کے اور اٹارنی جنرل کے جو دلائل اب 3-4 دن سے چل رہے ہیں جس کی عدالت انہیں باقاعدہ کھلا موقع دے رہی ہے وہ میڈیا میں رپورٹ ہوں اور اراکین اسمبلی پہ دباؤ پڑے عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے اپنے فیصلوں پر. جسٹس مظہر عالم میاں خیل نے کہا کہ ہمارے سوالات کی یہ بھی وجہ ہے کہ وزیر اعظم اپنے جلسے میں کہتے ہیں کہ وہ ججوں کو بھی اپنے ساتھ ملا رہا ہے. یہ ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہوا ہے، یہ نیوز آئٹم بھی ہے. اٹارنی جنرل بولے سر یہ عدالت کے دائرہ کار سے باہر کے معاملات ہیں. میڈیا میں یہ رپورٹ ہوا کہ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ ہم یہ ریفرنس واپس بھیج سکتے ہیں. جسٹس اعجاز احسن نے وضاحت کی کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے پاس یہ بھی ایک آپشن ہے ریفرنس واپس بھیجنے کا، مگر یہ نہیں کہا کہ ہم بھیجیں گے. جسٹس مظہر عالم میاں خیل نے کہا کہ یہ باقاعدہ ایک خبر چھپی، وہ حوالہ دے رہے تھے وزیر اعظم کے اس الزام کا جو تقریر میں انہوں نے کہا کہ وہ ججوں کو بھی اپنے ساتھ ملا رہے ہیں، وہ سے مراد وہ نواز شریف کا حوالہ دے رہے تھے اور شریف خاندان کا. چیف جسٹس عمر عطا بندیال بولے کہ چونکہ اس معاملے میں سیاسی جماعتیں بھی فریق ہیں اس لیے وہ سیاسی بیانات دیتی رہتی ہیں، تاہم ان کو خبردار کرنا چاہیے ان بیانات کا اثرات کیا ہو سکتے ہیں اور اس طرح سوشل میڈیا کو بھی محتاط رہنا چاہیے. جیسے جمال خان مندوخیل بولے لگتا ہے وزیر اعظم کو ملک کی اعلیٰ ترین عدالت پر اعتماد نہیں اور ایسے ہی جیسے ان کے اراکین اسمبلی کو ان پر اعتماد نہیں. اٹارنی جنرل بولے آرٹیکل 62 نااہلی کی کچھ شرائط قابل اصلاح ہیں، اس لیے ان پر تاحیات نااہلی یا مخصوص مدت کی نااہلی لاگو نہیں ہوتی. ایسی نااہلی کی صورت میں آپ دوبارہ منتخب نہ بھی ہو سکیں تو یہ نااہلی ایسی قابل نفرت نہیں ہے. مگر آرٹیکل 63 میں اخلاقیات، نظریہ پاکستان کی مخالفت، فوج و عدلیہ کی توہین، اخلاقی گراوٹ اور سرکاری اداروں سے برے کردار کی بنیاد پہ برطرفی ایسے جرائم ہیں جو اخلاقی طور پہ قابل نفرت ہیں. چیف جسٹس عمر عطا بندیال بولے کہ 63(a) میں جو نااہلی ہے وہ بنیادی طور پہ قابل اصلاح ہے اور یوں قابل واپسی بھی، یعنی ڈی سیٹ ہونے کی جو بات ہے. اس میں
کا کلنک یا شہرت پر داغ کا پہلو نہیں، یعنی اسٹگما نہیں، جیسا کہ 63 آرٹیکل 63 میں درج ہے، اور آرٹیکل 63 میں جو شرائط ہیں جس پہ شہرت پر داغ کا پہلو نکلتا ہے وہ فوج پر تنقید، عدلیہ، نظریہ پاکستان وغیرہ. آپ نے 63 اور 63A کا موازنہ کرنا ہے. یہ چیز جیسے امت بندیال نے کہا. جیسے منیب اختر بولے مگر داغدار شہرت والے اقدامات وہ ہوتے ہیں جس میں سزا کا عنصر اور ارادتاً جرم کا عنصر یا لالچ واضح ہو، جو کہ محض پارٹی بدلنے کے عمل میں نہیں ملتی. اس لیے آئین کی جن شقوں میں نااہلی کی مدت مقرر کی گئی ہے ان جرائم میں اخلاقی گراوٹ کا عنصر بھی شامل ہوتا ہے. آرٹیکل 63A میں جرم کے ارادے کا عنصر نہیں ملتا. یہ سوال کسی رکن پارلیمنٹ نے رشوت لے کر یا کسی اور وجہ سے پارٹی چھوڑی اہم نہیں رہتا. اسی طرح کاغذات نامزدگی میں بھی ایک جرم کی نیت کا عنصر شامل نہیں، تو پھر اس کو 62(1)F کی نااہلی سے کیسے جوڑا جا سکتا ہے؟ یہ جسٹس منیب اختر کے ریمارکس. اٹارنی جنرل نے کہا کہ پارٹی وفاداریاں تبدیل کرنا در حقیقت ہے ہی انتہائی تباہ کن پارلیمانی نظام حکومت کے لیے. جیسے منیب اختر نے کہا مگر پارٹی کی وفاداری تبدیلی کے عمل میں ارادے کے ساتھ جرم کرنے کا عنصر نہیں ملتا، اور اگر کوئی 100% اپنے ضمیر کی آواز پہ پارٹی چھوڑتا ہے تو اس عمل کو دوسرے جرائم کی طرح کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ اور ایسی صورت میں پارٹی تبدیل کرنے کی سزا کسی عدالتی فیصلے سے مشروط نہ ہوگی. یہ وہ ریمارکس ہے جو جسٹس منیب اختر نے دیے. جسٹس اعجاز الحسن بولے ایک ایسا عمل جس کا نظام حکومت پہ منفی اثر پڑتا ہے، کیا وہ پورے نظام کا مذاق اڑانے کے مترادف نہیں؟ کل محض 10 سے 15 افراد ایک پوری حکومت کو ہی گرا دیں. اگر ایسا کرنا تھا تو پھر پارلیمنٹ کو آرٹیکل 63A میں یہ لکھ دینا چاہیے تھا. جسٹس جمال خان مندوخیل بولے کہ اٹارنی جنرل صاحب ایسی صورتحال میں کسی حکومت کے لیے تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوگا، اور بطور اٹارنی جنرل آپ کی ہمدردیاں اس حکومتی جماعت سے ہیں، مگر ایک حکومت کا گرنا دوسری جماعتوں کے لیے فائدہ مند بھی تو ہوتا ہے، اور آرٹیکل 95 کا مقصد ہے ہی حکومت کی تبدیلی، حکومت کا گرانا اور دوسری جماعتوں کو موقع دینا. جیسے اعجاز الحسن بولے کہ ایک نئے انتخابات پر کتنے خرچہ آتا ہے اٹارنی جنرل صاحب؟ اٹارنی جنرل نے جواب دیا اربوں روپے. چیف جسٹس عمر طاہر بندیال بولے آرٹیکل 95 حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی اجازت دیتا ہے، مگر تاہم اگر آپ کو اس کا موازنہ پارٹی سیاست سے کرنا ہے تو حکومت سازی میں اتحادی جماعتوں کا بھی کردار ہوتا ہے، اور پھر اگر حکمران جماعت کے کچھ اراکین وفاداری تبدیل کرنے کی بجائے اگر استعفیٰ بھی دے دیں تو پھر بھی حکمران جماعت کی اکثریت ختم ہو جاتی ہے. جیسے اعجاز الحسن بولے پارلیمانی پارٹی اپنا لیڈر یا وزیر اعظم تبدیل کر سکتی ہے. اٹارنی جنرل بولے اس کا 63A سے کوئی تعلق نہیں. جسٹس جمال خان مندوخیل بولے 63A میں کسی اتحادی جماعت کا ذکر نہیں، اور پارٹی کے سربراہ کی صوابدید ہے کہ وہ اپنے کسی رکن کے خلاف کارروائی کرے یا نہ کرے. اٹارنی جنرل بولے تو پھر تو کوئی اور شخص وفاداری تبدیل کرنے والوں کے خلاف عدالت میں جا بھی نہیں سکتا. جیسے منیب اختر بولے آئین میں اقلیتی جماعت کی حکومت کی بھی تو گنجائش ہوتی ہے، اور وزیر اعظم کا انتخاب اسمبلی کی کل رکنیت کی اکثریت سے کیا جاتا ہے. اٹارنی جنرل بولے آئین میں وزیر اعظم کے لیے دوبارہ اور بار بار انتخاب کی گنجائش موجود ہے، مگر اس کا تعلق پارٹی تبدیلی کے ذریعے حکومت گرانے سے نہیں ہے. جیسے جمال خان مندوخیل بولے اگر وزیر اعظم اپوزیشن جماعت کی مدد سے منتخب ہوا ہو تو پھر کیا ہوگا؟ جب تک اختلاف نہ ہو ہر کوئی سکون سے رہے گا. یہ وہ مائنورٹی گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں. چیف جسٹس عمر طاہر بندیال بولے اگر ایک معاملے میں رکن اسمبلی استعفیٰ دیتا ہے تو 63A نہیں لگتا. اٹارنی جنرل بولے وفاداری کی تبدیلی کی تاریخ ایسی ہے کہ پارلیمنٹ نے ایسے فعل کو ارادتاً جرم قرار دیا ہے. کوئی باضمیر رکن اسمبلی ایسا نہیں کر سکتا. جسٹس جمال خان مندوخیل بولے کیا تمام جماعتیں 63A کی آپ کی اس تشریح سے اتفاق کرتی ہیں کہ ایسے وفاداری تبدیل کرنے والوں پر تا حیات پابندی ہونی چاہیے؟ آپ صرف اپنی حکومت کا موقف دے رہے ہیں، یہ کام پارلیمنٹ کو کرنے دیں. اٹارنی جنرل بولے میں آئین کی بات کر رہا ہوں اور کسی سیاسی جماعت کے لیے نہیں. جسٹس اعجاز الحسن بولے آپ آئین کی تمام ممکنہ تشریحات کے حوالے سے ہماری معاونت کر رہے ہیں. اٹارنی جنرل بولے ہم نے دیکھنا ہے کہ آیا آئین کی تشریح کے ذریعے ہم پارٹی وفاداری تبدیلی کے محض
تبدیلی کو محض قابل قبول بددیانتی قرار دیں گے؟ ہم نے صرف 63A کو ایک قابل قبول بددیانتی قرار دینا ہے تصحیح کے ذریعے؟ 62(1)(f) کی تاحیات نااہلی ہم تجویز کیوں نہیں کر سکتے؟ اٹارنی جنرل نے مزید کہا کہ ہم کسی سے محبت کے اظہار کے لیے اس کا گلا نہیں دبا سکتے، ایسے میں ہمیں مقتول کی نظر سے دیکھنا ہوگا نہ کہ قاتل کی نظر سے، وگرنہ پوری سیاسی جماعت اور ووٹر اس سے متاثر ہوں گے۔ اب جسٹس جمال خان مندوخیل سے پہلے جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ وفاداری تبدیلی کی تعریف واضح ہے، جس سے مراد موقع پرستی اور دھوکے بازی کے علاوہ کچھ نہیں، اور پھر یہ کہا جائے کہ رکن اسمبلی پارٹی بدل کے پھر اسمبلی میں آ جائے۔ عدالتوں نے قرار دیا ہے کہ اگر آپ اعتماد توڑیں گے تو سب کا نقصان ہے۔ عدالتوں نے بار بار قرار دیا ہے کہ جمہوریت کے دھارے کو ہم نے صاف شفاف رکھنا ہے اور دھوکے بازی کا جرم اس دھارے کو گندلا کرتا ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ اعلیٰ عدالتوں نے اسے کینسر قرار دیا ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ پارٹی تبدیل کرنے کا کوئی بھی مثبت پہلو نہیں، کسی بھی ڈکشنری میں نہیں ملا، سوچ کی کسی حد میں وفاداری کی تبدیلی یا ایسی دھوکے بازی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اصل میں رکن اسمبلی غلط یا صحیح کے بیچ فیصلہ کر رہا ہو۔ آپ کسی بھی شخص کو چور نہیں قرار دے سکتے، ایک ملزم کو مجرم نہیں قرار دے سکتے، کیا جرم ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی؟ جیسے اعجاز الاحسن بولے 63A میں کسی ثبوت کا تقاضا نہیں کیا گیا، ثبوت ہے ہی نہیں، بس ڈی سیٹ کر دو، پارٹی بدل گئی ڈی سیٹ کر دو، کوئی ثبوت ہے ہی نہیں، تو اس لیے اس ڈی سیٹ کو اب تاحیات نااہلی پڑھا جائے، اب یہ شاید دلیل ہے۔ جیسے اعجاز الاحسن بولے 63A میں کسی ثبوت کا تقاضا نہیں کیا گیا۔ چیف جسٹس عمر طاہر بندیال بولے اس موقع پہ سب تھک چکے تھے، انہوں نے کہا کہ رمضان قریب ہے اور 29 مارچ کو اٹارنی جنرل صاحب آپ اپنا دلائل ختم کر لیں، 30 مارچ کو ہم جو دوسرے فریقین ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، باہر کی تنظیمیں، وہ ان کے وکیل کو ہم ابتدائی طور پہ مختصر سن لیں گے، پھر تفصیلی بعد میں اگر ضرورت پڑی تو سنیں گے۔ یہ چیف جسٹس عمر طاہر بندیال پہلے بھی کئی بار ایسے کر چکے ہیں، اٹارنی جنرل صاحب کو 3-4 دن کھل کے موقع دیتے ہیں، جب دوسرے فریقین کی باری آتی ہے انہیں کہتے ہیں آپ اپنا مختصر تھوڑا کر لیں، ہم آپ کو تفصیل سے بھی سنیں گے، پہلے سب کو ہم سن لیں، ایک سٹرکچر بنا لیں، اور جب وہ مختصر کر لیتے ہیں کہتے ہیں بس ٹھیک ہے باقی آپ تحریری طور پہ جمع کرا دیں۔ تو یہ چیف جسٹس عمر طاہر بندیال کئی بار یہ طریقہ اپنا چکے ہیں، اور اٹارنی جنرل کو کئی دن سننے کے بعد جب دوسرے فریقین کی باری آتی ہے تو انہیں کہتے ہیں ہم مختصر کر دیں، ضرورت پڑی تفصیل سن لیں گے، انہیں آپ تحریری بیان دے دیں۔ بہرحال اب بھی یہی کہا گیا کہ اٹارنی جنرل صاحب کو کل چوتھا دن بھی دے دیا گیا ہے اور کہا ہے کہ آپ اس پہ دلائل کریں، لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ کل آپ 1 گھنٹہ 1.5 میں، جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا اٹارنی جنرل صاحب 1 گھنٹہ 1.5 میں آپ یہ مکمل کر لیں۔ تو اس کے بعد چیف جسٹس عمر طاہر بندیال نے یہ ضرور گلا کیا کہ جو ایڈوکیٹ مختوم علی خان سابق اٹارنی جنرل جب روسٹرم پہ آئے تو انہوں نے بھی کہا کہ جناب ہمیں بھی یہ سننا چاہیے۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے یہ تجویز دی جو کہ پی ٹی آئی کے وکیل الگ سے، اٹارنی جنرل الگ سے اور پی ٹی آئی نے وکیل الگ سے کیا بیرسٹر علی ظفر کو۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ جناب یہ جتنے بھی فریقین ہیں، ساری سیاسی جماعتیں ہیں اور یہ وکلا یہ ایک ہی بات کریں تو ان میں سے کسی ایک کو سن لیں، یہ بیرسٹر علی ظفر نے کہا۔ تو اس کے جواب میں ایڈوکیٹ مختوم علی خان سابق اٹارنی جنرل آئے، انہوں نے کہا جی میری تو یہ استدعا ہے کہ بیرسٹر علی ظفر اور اٹارنی جنرل سے بھی کسی ایک کو سن لیں، کیونکہ انہوں نے بھی تو ایک جیسے ہی دلائل دینے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب جو پیورٹی ہے، لگتا یہ ہے کہ پیورٹی صرف کسی اٹارنی جنرل کے دلائل میں ہی ہوتی ہے، شفافیت، اور دوسری سائڈ جو ہے وہ تو سارے لوٹرز ہوتے ہیں اور کرپٹ لوگ ہوتے ہیں اور بے ضمیر لوگ ہوتے ہیں۔ اور ساتھ ہی چیف جسٹس عمر طاہر بندیال نے یہ گلا بھی کیا کہ مختوم علی خان صاحب، مختوم علی خان بائی دا وے وہ نون لیگ کی طرف سے پیش ہو رہے ہیں، اپوزیشن کی جو بڑی جماعت ہے۔ تو چیف جسٹس عمر طاہر بندیال نے کہا کہ 1997 میں آپ اکثریت میں تھے اور آپ نے 18ویں ترمیم کو ریفائن کیا، پیوریفائی بھی کیا، تو جمہوری اور اس پیوریفائی کرنے کا کیا مطلب تھا؟ چیف جسٹس عمر طاہر بندیال یہ کہنا چاہ رہے تھے ایڈوکیٹ مختوم علی خان سے تھے، آپ کی جماعت نون لیگ جب 97 میں میجارٹی میں تھی 18ویں، اور پھر اس کے بعد آپ نے 18ویں ترمیم بھی کی، تو کیا آپ نے 63A کو پیوریفائی کیا؟ آپ نے کیوں نہیں کلیئر کیا کہ یہ کتنا ہے؟ مطلب اب تھوڑا سا وہ چیف جسٹس عمر طاہر بندیال بیلنس کر رہے ہیں کہ شاید پارلیمنٹ کا بھی قصور ہے کہ اس میں یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے تھی، تو ان اے وے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس میں نہیں ہے، تو اب وہ کیا کر سکتے۔
تو بہرحال جیسے ایڈوکیٹ مختوم علی خان نے کہا کہ ہمیں بھی بولنے کا موقع دیا جائے اور ہم سب کو بھی سنا جائے. اس پہ جسٹس جمال خان مندوخیل بھی بولے, اور مگر جب انہوں نے کہا کہ جو پیورٹی ہے, جو شفافیت ہے, صرف اٹارنی جنرل کی سائڈ پہ ہی ہوتی ہے, یہ ایڈوکیٹ مختوم علی خان نے جب یہ کہا تو اس کے جواب میں چیف جسٹس امرتا بندیال نے کہا نہیں, اٹارنی جنرل کی سائڈ پہ نہیں, سابق اٹارنی جنرل کی سائڈ پہ بھی ہوتی ہے. اور ایڈوکیٹ مختوم علی خان جو ہیں جنرل مشرف کے 7 سال اٹارنی جنرل رہے. یہ بھی ایک بڑا ہی ایک ستم ظریفی ہے کہ آج وہ نون لیگ کے وکیل کے طور پہ جو ہے نون لیگ کے موقف کو پریزنٹ کر رہے ہیں. پہلے بھی وہ نون لیگ کے وکیل رہے ہیں. جیسے جمال خان مندوخیل اس موقع پہ بولے کہ جمہوریت عوام کے لیے ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت بچانی ہے یا پارٹی بچانی ہے, اس طرح کے دلائل آ رہے ہیں. بہرحال یہ سماعت کل تک یہ ملتوی ہوگی, اور کل سابق جج اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس شوکت علی صدیقی کے کیس کی بھی سماعت ہے, اور اس کے بعد پھر یہ صدارتی ریفرنس کے اوپر بھی سماعت ہوگی. اب اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صدارتی ریفرنس جو ہے اس کا فیصلہ پہلے آئے گا. اب اگلے جمعرات کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا, اس میں تاریخ مقرر کی جائے گی کہ عدم اعتماد کی تاریخ پہ ووٹنگ کب ہوگی. مگر ووٹنگ جو ہے آخری جو حد ہے ووٹنگ کی وہ پیر ہے یا سنڈے ہے. سنڈے کو ووٹنگ ہونا ضروری ہو جائے گا آئین کے مطابق, اور اس سے پہلے جمعرات ہے, جمعہ ہے اور ہفتہ ہے, تو اٹ مینس کہ 3 دن کے بعد تو پھر سنڈے کو ووٹنگ ہونا مسٹ ہو جائے گا. اور اگر سنڈے ورکنگ ڈے نہیں ہے تو کم از کم وہ پھر پیر کو شاید وہ کہہ سکتے ہیں کہ پیر کو ہم کرا لیتے ہیں. تو اس سے پہلے سپریم کورٹ کیا فیصلہ دے گی اور اس کا کیا اثر ہوگا. اگر سپریم کورٹ نے آئین میں 63A کے واضح الفاظ کے باوجود بھی کوئی نئی چیز ڈالنے کی کوشش کی اور سیٹ سے محرومی کے الفاظ کو تاحیات نااہلی قرار دیا, اور پھر ایک سیاستدان پارٹی کا سربراہ اس کو یہ اختیار دے دیا کہ ایک دوسرے سیاستدان کو تاحیات نااہل کر دے, تو پھر یقینی طور پہ مورخ لکھے گا کہ پہلے تو سیاسی انجینئرنگ ہوتی رہی ہے, اور پھر اس کے بعد ایک دور آیا جس میں عدالتی انجینئرنگ بھی ہوئی. مطیع اللہ جان, MJ TV سے اتنا, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.